मारने से पहले इतना तो बता दे मेरा कसूर क्या है, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है। मेरे बाप, अगर आपको लगता ये है कि आपकी बेटी आपसे कपड़े मांगेगी, आपसे कपड़े का सवाल करेगी, मेरे बाप सारी जिंदगी एक जोड़े में गुजार लूंगी, कभी आपसे पहनने का कपड़ा नहीं मांगूंगी। मेरे बाप, अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी आपसे रोटी का सवाल करेगी, मेरे बाप सूखे टुकड़े पे सारी जिंदगी गुजार लूंगी, कभी आपसे रोटी का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाप, अगर आपको ये लगता है, अगर आपको मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती है, बस इतना कहते कि मुझे तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती है, मैं दूसरे के मकान में रहकर जब मेरा जी चाहेगा आपको देख लिया करूंगी, कभी आपके सामने अपना चेहरा नहीं लाऊंगी। कहते हैं सरकार मेरी बेटी कहती नहीं, मेरी बेटी कहती नहीं, लेकिन मैंने हाथ नहीं रोके हैं, मिट्टी डालना शुरू की थी सरकार। जब मेरी बेटी को अब ये लगा कि अब मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा, उसके बाद मेरी बेटी ने यूं हाथ जोड़ करके कहा था, मेरे बाप आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपको रोकती नहीं हूँ, मगर मारने से पहले इतना तो बता दे मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। जब मेरी बेटी ने इतना कहा, अब मैंने सोचा कि क्या करूं। सरकार मैं करीब गया और जाकर के एक पत्थर उठा कर लाया। जैसे ही पत्थर की बात आई है, जैसे ही पत्थर का तस्करा हुआ है, नबूवत का कलेजा तड़पने लग जाता है, मुस्तफा जोर जोर से रोने लगते हैं, हज़रत दहिया कल्बी की हिचकी फट जाती है, अब अगले जुमले नहीं निकल रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं दहिया पता फिर तूने उस बच्ची के साथ क्या किया था। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं सरकार अब बताने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है, बताते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मेरे सरकार फरमाते दहिया बता तो सही कि फिर तूने उस बच्ची के साथ क्या किया था। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं सरकार मेरी बेटी ने यूं हाथ उठाया और आसमान की तरफ देखा, मुझे लगा आज मेरी बेटी मेरे लिए बद्दुआ कर रही है, लेकिन सरकार मैं अपनी बेटी के करीब गया, मैंने कान लगाकर सुना तो मेरी बेटी कह रही थी, मेरी बेटी कह रही थी ऐ परवरदिगार अगर तूने बेटियों को जिंदगी दी है, अगर तूने बेटियों को जिंदगी दी है तो फिर उन्हें जीने का अधिकार भी दे दे, या तो फिर बेटियों को पैदा न कर, और अगर बेटियों को पैदा कर रहा है तो फिर जीने का अधिकार भी दे दे। परवरदिगार मैंने सुना है कोई तेरा महबूब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी अता फरमाएगा, ओ आने वाले आजा तू कब आएगा, बेटियां मरने लगी है। मुस्तफा फरमाते हैं जब उस बेटी की ये दुआ, जब ये बेटी ये कह रही थी, ये दुआ कर रही थी, तो खुदा भी सुन रहा था, मुस्तफा भी सुन रहा था। ओ लोगों सुनो, जब ये दुआ उस बेटी की इजाजत के दरवाजे से टकराई है तो 12 नबी बोलो आमिना के आंगन से सारी दुनिया को ये खबर दे दी गई, ऐ बेटियों घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बेटियों को बचाने वाला अब्दुल्लाह का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई बेटी से मोहब्बत करने वाला जो बीच मजमा से खड़े होकर नारा लगा है कोई बेटी से मोहब्बत करने वाला नहीं, अपाची लेनी पड़ेगी, बेटा पैदा हो अपाची मांगेंगे, बेटी से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। क्या इंसान है आप। बेटियों को बचाने वाला कौन आ गया, जरा जोर से बोले कौन आ गया, कौन आया, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। बेटियों को बचाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। मेरे सरकार ने फरमाया दहिया एक बार और उस बेटे की दास्तान सुना दे, कहानी सुना दे जो जाते जाते मुझे याद करती गई है।
جو جاتے جاتے مجھے یاد کرتی گئی ہے۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں سرکار جب میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہتے سنا، جب میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہتے سنا، میں نے پتھر اٹھایا اپنی بیٹی کے ماتھے پہ مارا۔ توجہ ہے نا؟ ذرا زور سے بولیے نا، توجہ سے سن لیں آپ، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ ذرا زور سے بولیں، ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ، اور زور سے بول دیں، اور واپس سے بولو۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں سرکار میں نے وہ پتھر اٹھایا اپنی بیٹی کے ماتھے سے مارا، میری بیٹی کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، میری بیٹی کے بدن سے خون بہنے لگا۔ سرکار اس کے بدن کے اس کے خون کے چھینٹے میرے دامن پہ آ کے پڑے۔ سرکار ساری دنیا چین سے سو جاتی ہے، جب میں آنکھ بند کرتا ہوں مجھے نیند آتی ہے، میری بیٹی خواب میں آ کے کہتی ہے سو رہا ہے، اٹھ ذرا مجھے یہ بتا کہ میری خطا کیا تھی، مجھے کس جرم پہ تو نے مارا تھا؟ وہ بیٹی سرکار میری بیٹی میرے خواب میں آ کے مجھ سے کہتی ہے مجھ کو بتا کہ مجھے کس جرم پہ تو نے قتل کیا ہے۔ سرکار کرم کریں، میرے آقا نے فرمایا کیا؟ کہا مجھے اس بیٹی سے معاف کروا دیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ ہے آپ؟ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بولیں۔ بیچ والے کیا کر رہے ہیں؟ دھان اگا رہے ہیں، زور سے بولو۔ بیٹی کے نام سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ محلہ بالکل چوپٹ محلہ ہے، پتہ نہیں کون سا محلہ کیا کھا کے آ رہا ہے، سسرال والے ہیں لگتا ہے، یہ شرم آ رہی ہوگی، ذرا زور سے بولو آقا کے نام پہ، ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ آقا مجھے اس بیٹی سے معاف کروا دیں۔ میری نبی نے فرمایا بتا اس بیٹی کو تو نے دفن کہاں کیا تھا؟ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ذرا بتاؤ تو نے اس بیٹی کو دفن کہاں کیا تھا؟ اٹھے دہیہ کلبی، اٹھے دہیہ کلبی، آگے آگے مصطفیٰ ہیں، پیچھے پیچھے دہیہ کلبی ہیں، چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جس جگہ پہ حضرت دہیہ کلبی نے اپنی 7ویں بیٹی کو دفن کیا۔ وہاں پہنچ کے کیا ہوا؟ کس کو؟ اچھا آگے بڑھ جائیں آپ لوگ، میری ماں بہن آگے بڑھ جائیں آپ لوگ، پیچھے وہ لوگ کھڑی ہیں، آگے جگہ بالکل ساری جگہ واقعی ہے۔ اچھا چلیے رہنے دیجیے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ بیچ میں کوئی بولے نہیں تو بولنے میں مزہ آتا ہے، سمجھ گیا؟ جو جہاں بیٹھے ہوں وہیں پہ بیٹھ جائیں، اور جو ضرورت کے لیے جانا چاہتا ہوں چلے جائیں، بیچ میں ماحول گندا نہیں کیجیے گا۔ سرکار کرم فرمائے، سرکار اٹھے، آگے آگے مصطفیٰ ہیں، پیچھے پیچھے دہیہ کلبی ہیں، چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ حضرت دہیہ کلبی نے اپنی 7ویں بیٹی کو دفن کیا تھا۔ اشارہ کر کے کہتے ہیں آقا آقا آقا، یہ وہ ڈھیر ہے جس میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، یہ وہ ڈھیر ہے۔ اب آقا مصطفیٰ جان رحمت آ کے کھڑے ہو گئے، آگے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے، اور یوں نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، کہتے ہیں اے اللہ آج تیرا محبوب کہتا ہے، اے اللہ آج تیرے محبوب نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، اے مولا جب بھی تیرے محبوب نے ہاتھ اٹھایا تو نے اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی ہے، اے مولا آج تیرا محبوب کہتا ہے اے پروردگار تو اپنے محبوب کی دعا قبول کر لے، اور اس بچی کو تو واپس کر دے جو آج سے کئی سال پہلے مجھ کو یاد کرتی چلی گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں مصطفیٰ کا یوں ہاتھ اٹھا، زمین پھٹی، اور اس گڈھے سے وہی بیٹی اس حال میں نکلی کہ ماتھے سے خون بہ رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے، قبر سے نکل کر کھڑی ہو کے کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ نے بیٹی کا جواب دے کر فرمایا بیٹی سن، تیرا باپ تجھے لینے آیا ہے،
اس سے خطا ہو گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ اب بیٹی کا جواب سنو۔ بیٹی نے کہا اے آقا میں ان کو معاف نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ فرماتے بیٹی بھی کیا کرو گی؟ اس بیٹی نے کہا آقا میرے دل میں ایک حسرت ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، آپ کی وکالت ہوگی، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی، آپ کے نواسے حسن و حسین بھی وہاں ہوں گے، قیامت میں آپ ہی کا سلسلہ چلے گا۔ میں سارے لوگوں کے سامنے، میں سب کے سامنے ان کا گریبان پکڑوں گی، ان کا گریبان پکڑ کر کھینچوں گی اور پوچھوں گی بتا مجھے تم نے کس جرم پہ قتل کیا تھا، مجھے تم نے کس جرم پہ قتل کیا تھا۔ اتنا سننے کے بعد مصطفیٰ زارو قطار رونے لگے، مصطفیٰ کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا بیٹی میں تجھ سے کہتا ہوں نا، میں تجھ سے کہتا ہوں نا، اے بیٹی جانتی ہے میں کون ہوں؟ جانتی ہو بیٹی میں کون ہوں؟ بیٹی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں کیا، ساری کائنات جانتی ہے آپ کون ہے، ساری دنیا جانتی ہے آپ کون ہے۔ مصطفیٰ فرماتے بیٹی میرے کہنے پر اپنے باپ کو معاف کر دے۔ بیٹی نے اتنا سنا ہے، کہتی ہے سرکار جب آپ کہتے ہیں تو پھر میں ان کو معاف کر دیتی ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا بیٹی چل اب لوٹ چلو، یہ تیرا باپ تجھ سے اب پیار کرے گا، تجھ سے محبت کرے گا، تجھ سے پیار کرے گا، تجھے اچھے سے رکھے گا۔ اس بیٹی نے کہا سرکار اب مجھے ان کے گھر نہیں جانا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے بیٹی کیوں، کس لیے نہیں جانا ہے؟ اس بیٹی نے کہا آقا جب سے میں ان کے آنگن سے نکل گئی ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچی ہو، اے پروردگار میرے رب نے مجھے اس باپ سے زیادہ پیار دیا ہے، مجھے اس باپ سے زیادہ محبت عطا فرمائی ہے۔ اے مصطفیٰ اب مجھے اپنے باپ کے پیار کی ضرورت نہیں، مجھے جو میرے اللہ کا پیار کافی ہو گیا، مجھے تو میرے رب کا پیار کافی ہو گیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان پیارے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا سنو لوگو جن کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہے، کتنے؟ زور سے بولے آج ایک بیٹی جس کو مل جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کی حدیث سنو اور مسکرا جاؤ، مصطفیٰ کی حدیث سن لو اور خوش ہو جاؤ۔ بیٹی پیدا ہو تو خوش ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ فرماتے کیوں خوش ہونا چاہیے سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ نور العین صاحب قبلہ۔ اب سن لیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اور آج سے گھر جانا اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا، اپنی بیٹیوں سے محبت کرنا۔ یہ بیٹیاں تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت بن کر آئی ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اس نے اچھے سے اس کی پرورش